यीशु के बाबरकत जलाली और फतेहमंद नाम में सभी की खिदमत में इस्लाम पेश करता हूँ। यकीनन आज सुबह सब खुश हैं। खुदा हमारे दरमियान है, हमसे प्यार करता है और खुदा के लोग आज सुबह उसकी इबादत करने के लिए, उसकी हम्द करने के लिए, उसकी सताइश करने के लिए उसके कदमों में मौजूद हैं। आए मेरे साथ देखें पहला शमूएल उसका 3 बाब और पहली आयत से सुनेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, और वो लड़का शमूएल एली के सामने खुदावंद की खिदमत करता था और उन दिनों खुदावंद का कलाम गिरां कदर था, कोई रोया बरमला ना थी। और उस वक्त ऐसा हुआ कि जब एली अपनी जगह लेटा हुआ था, उसकी आंखें धुंधलाने लगी थी और वो देख नहीं सकता था, और खुदा का चिराग अब तक बुझा नहीं था। और शमूएल खुदावंद की हैकल में, जहां खुदा का संदूक था, लेटा हुआ था। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर जिंदा खुदा की बरकत हो। आमीन। आज सुबह हम बड़ी प्यारी और खास बातें इस नए साल में खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि एक ईमानदार को और कलीसिया को क्या करना है, और कलीसिया की और ईमानदार की जो इस नए साल में बल्कि हर साल हर दिन में जो जरूरत है, हम उस पर गौर करेंगे। कलीसिया की मौजूदा हालत के बारे में और ईमानदार की मौजूदा हालत के बारे में हम कलाम की रोशनी में सीखेंगे। कलाम में लिखा है कि वो लड़का शमूएल एली काहिन के सामने ही खुदा की खिदमत कर रहा था। शमूएल एक छोटा बच्चा था, लेकिन एली काहिन एक एक्सपीरियंस्ड तजर्बाकार खादम था और एक एजड खादम था जो ये खुदावंद की खिदमत करने का तजर्बा रखता था। लेकिन शमूएल इसके बरअक्स एक अनएक्सपीरियंस्ड एक बॉय, एक लड़का, चाइल्ड था। लेकिन देखिए कि आज कलीसिया की, आज मुकद्दसीन की जो जरूरत है, जो नीड है, वो क्या है। लिखा है उस वक्त कोई रोया बरमला ना होती थी। और जहां पर एली काहिन के बारे में लिखा है कि उसकी आंखें धुंधला गईं, ब्रैकेट में लिखा है वो देख नहीं सकता था, उसको नजर नहीं आता था। कलीसिया आज देख नहीं सकती। ब्लाइंड चर्च, ब्लाइंड बिलीवर्स, अंधे ईमानदार, अंधी कलीसिया आज आंखें रखते हुए देख नहीं पा रहे, विजन नहीं है, रोया नहीं है। और एली देख नहीं सकता था, उसके पास विजन नहीं थी, रोशनी नहीं थी, वो देखने के काबिल नहीं था। यूं कह लें कि ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था। बाइबल कहती है वो देख नहीं सकता था। लेकिन खुदा शमूएल से हम कलाम हो रहा है, खुदा शमूएल से बात कर रहा है। अगर आप विजन रखने वाले लोग हैं, अगर आप रोया रखने वाले ईमानदार हैं, अगर विजन रखने वाला चर्च है, कलीसिया है, तो खुदा बोलेगा, क्योंकि आपकी विजन आपके बिलीव, आपके फेथ, आपके ईमान से बिलोंग करती है। अगर आपके पास विजन नहीं तो आपके पास ईमान भी नहीं है, क्योंकि विजन होगी तो आपके पास ईमान भी होगा, और उस विजन के तहत ईमान के साथ आप चलने वाले होंगे। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं पैदाइश की किताब उसका 13वां बाब 15वीं आयत, चैप्टर 13 वर्स 15, जेनेसिस। आप देख सकते हैं वहां पर खुदा इब्राहिम से क्या कह रहा है। अगर किसी ने ये हवाला निकाला हो तो बा आवाज बुलंद सबके लिए पढ़े। पैदाइश 13 बाब उसकी 15वीं आयत में सुनिएगा, खुदा इब्राहिम से क्या कह रहा है। क्योंकि ये तमाम मुल्क मैं तुझे देता हूं। पढ़िएगा, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है
میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے دوں گا، فار ایور۔ یہ کنٹری، یہ ملک جو ہے تیرا اور تیرے بچوں کا ہوگا۔ کون سا ملک؟ جو تو دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ دیکھنے والے نہیں ہیں، اگر آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں، تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جب تک آپ دیکھنے والے نہیں ہوں گے، جب تک آپ کے پاس ویژن نہیں ہے، جب تک آپ رویا نہیں رکھتے، آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ خدا اس کو دکھا رہا ہے ابراہیم کو۔ یقین جانیے، یہ ایسا شخص، جب اس کا نام ابراہیم تھا، جو بے اولاد تھا، خدا اس کو ابراہیم سے ابراہیم بنا رہا ہے، اور اس کو اپنا دوست بنا رہا ہے، اور اس کو ستارے دکھا رہا ہے، ریت کے ذرے دکھا رہا ہے، اور اس کی نسل کا خدا وعدہ کر رہا ہے۔ تو میرا ایمان ہے کہ جب بھی یہ ستاروں کو دیکھتا ہوگا، جب بھی ابراہیم ریت کے ذروں کو دیکھتا ہوگا، یہ اسحاق پکار رہا ہوگا، یہ ستاروں کو دیکھ کر بھی سارا سے کہتا ہوگا، وہ ہمارا اسحاق ہے، وہ ہمارا اسحاق ہے۔ اور جب وہ ریت کے ذروں کو دیکھتا ہوگا، کہے گا، سارا ادھر آ، یہ دیکھ، یہ ہمارا اسحاق۔ وہ ریت کے ذروں میں اپنی نسل، اپنی اولاد، اپنی جنریشن کو تلاش کر رہا ہے۔ وہ ویژن رکھنے والا شخص تھا، وہ دیکھنے والا شخص تھا، وہ دیکھتا تھا اور کہتا تھا وہ اسحاق ہے۔ وہ ریت کے ذروں کو دیکھتا تھا اور اپنی اولاد کا، اپنے بیٹے کا نام لیتا تھا۔ تو یہ ویژن جب تک ہماری زندگی میں نہیں ہوگی، جب تک رویا ہماری زندگی کے اندر نہیں ہوگی، تب تک آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی کے اندر رویا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وداؤٹ ویژن آپ بغیر ایمان کے لائف گزارتے ہیں۔ خدا ابراہیم کو کہہ رہا اپنے بیٹے کو کوہ موریا پر لا اور اس کو قربان کر دے، اس کو سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا دے، گزران دے۔ ابراہیم بائی فیتھ اس کو لے کر جا رہا ہے۔ بیٹا سوال کر رہا ہے، لکڑیاں ہیں، آگ ہیں، چھرا ہے، برا نہیں ہے۔ اور وہ ویژن رکھنے والا شخص، دیکھنے والا شخص کہہ رہا ہے خدا مہیا کرے گا۔ اور جب اس کو جو ہے موریا کے پہاڑ پر برا نظر آیا، ملا، تو اس نے اس جگہ کا نام رکھ دیا، یعنی خدا کا صفاتی نام اس نے رکھا، یہوہ یری، یعنی خدا کے پہاڑ پر خدا مہیا کرتا ہے، مہیا کرنے والا، پرووائڈر۔ اور وہ دیکھیں کتنا خوبصورت خدا کو نام دیتا ہے۔ جب آپ رویا نہیں رکھتے ہیں، آپ کے لیے کوئی برا نہیں ہے۔ جب آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی بلیسنگ نہیں ہے۔ جب آپ کی آنکھیں دھندلا گئی ہیں، آپ روحانی طور پر اندھے ہو گئے ہیں، تو کوئی میریکل آپ کے لیے نہیں ہے، کوئی بلیسنگ نہیں ہے۔ اس نیو ایئر میں ہمیں روحوں کو جیتنا ہے، ہمیں روحوں کو خدا کے حضور لانا ہے۔ مقصد چرچ کو بھرنا نہیں ہے، مقصد لوگوں کو جھپٹ کر آگ سے نکالنا ہے، مقصد لوگوں پر ترس کھانا ہے، مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ایمانداروں کی جماعت میں شامل کرنا ہے۔ ہمیں نمبر میں، شمار میں کلیسیا کو بڑا نہیں کرنا ہے کہ ادھر چرچ میں جگہ نہیں ہے، ہم باہر ٹینٹ لگاتے ہیں، ہم گلی میں بڑے لوگ ہیں ان کو سنبھال رہے ہیں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ایک بڑی بھیڑ اکٹھی کر لیں جو خدا سے بھی بے بہرا ہو، جس کو خدا کی بھی پہچان نہ ہو، ہم نمبر اور شمار میں لوگوں کی لائنیں لگا دیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب اور مقصد رویا رکھنے کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے درد رکھیں، اور لوگوں کو، چاہے وہ ایک شخص ہو، اس کو خدا کے قریب لے آئیے، اس کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہونے کے لیے اس روح کو جیت لیجئے، اس کے لیے درد رکھیے، اسے خدا کے پاس لے کر آئیں۔ اور یہ بغیر ویژن کے پاسبل نہیں ہے۔ کلیسیا کے پاس ویژن نہیں ہے، کلیسیا مطمئن ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم چرچ چلے جاتے ہیں، یہی بڑی بات ہے، دیر سے جائیں، جلدی جائیں، جائیں نہ جائیں، بس کبھی کبھی چلے جائیں۔ ہم چرچ سے ریلیٹڈ ہیں، بلونگ کرتے ہیں، ہم منسلک ہیں چرچ سے، چلے جاتے ہیں، بس چرچ کے علاوہ ہم کہیں نہیں جاتے ہیں، تو یہ کافی نہیں ہے۔ اور یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ یہ ناکافی چیزیں ہیں کہ بس مطمئن ہو گئے کافی ہے، کافی ہے، اور اسی طرح چلتے رہتے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ کافی
یہ ہے کہ اگر آپ دوسری روحوں تک اپروچ کرتے ہیں پھر بھی سیٹسفائی نہیں ہونا، دعا کرنی ہے اور پھر خدا آپ کو لوگوں کے بارے میں بوجھ دے گا۔ کلیسیا نے دعا کرنا چھوڑ دیا ہے، ایمانداروں نے دعا کرنی چھوڑ دی ہے، اور جب دعا کرنی سٹاپ ہو گئی ہے تو ویژن بھی نہیں ہے۔ ویژن از دا وے، یہ وہ ذریعہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے جس سے خدا آپ سے ہم کلام ہوتا ہے، آپ کو اپنے پلان دیتا ہے، آپ کو روحیں دیتا ہے، آپ کو ایسے لوگ غیر نجات یافتہ لوگ دیتا ہے جن کو نجات دہندہ کی ضرورت ہے، جن کو سالویشن کی ضرورت ہے، اور جو خدا کے قریب آ سکتے ہیں۔ خدا ایسے لوگوں کو جانتا ہے، ایسے ایریاز کو جانتا ہے۔ خدا آپ کو ویژن کے ذریعہ سے آگاہی دیتا ہے، بوجھ دیتا ہے، اور ان لوگوں تک آپ کی جو ہے ایکسیس ہوتی ہے، آپ پہنچ سکتے ہیں، اور پھر آپ ان کو خدا کی قربت میں لا سکتے ہیں۔ ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں ایک شخص کرنیلیس کے بارے میں، وہ غیر قوم تھا، وہ یہودی نہیں تھا، لیکن وہ شخص دعا کرنے والا شخص تھا، وہ خدا سے ڈرتا تھا، اور لکھا ہے وہ دعا کر رہا تھا تو رویا میں اس کو خدا کا فرشتہ دکھائی دیا، اور اس کے پاس کرنیلیس کے لیے ایک اسٹرانگ، ایک پاورفل میسج تھا اس کی سالویشن کے لیے، کہ تو یافا میں لوگوں کو بھیج، اور وہاں پر کون ہے؟ پترس، مین آف گاڈ، اس کو بلا، وہ تیرے لیے ذریعہ بنے گا، وہ وسیلہ ہے تیرے لیے۔ کلام سن اور اپنے خداوند کے ساتھ غلہ میں شامل ہو جا، کلیسیا میں آ جا، مسیح کے بدن کا حصہ بن جا۔ اور یہ اس نے کب دیکھا ہے؟ جب کرنیلیس دعا کر رہا تھا۔ جب کلیسیا دعا کرتی ہے خدا ویژن دیتا ہے، خدا ان کی روحانی آنکھیں کھولتا ہے۔ یہ ذریعہ، یہ طریقہ ہے، سورس ہے خدا کا ایمانداروں کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ بات کرنے کا۔ اور جب آپ دعا کرتے ہیں تو خدا آپ کی روحانی آنکھوں کو کھولتا ہے، اور پھر آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ساؤل دمشق کی راہ پر جا رہا تھا مقدسوں کو گرفتار کرنے کے لیے، کلیسیا کو دکھ دینے والا شخص، لیکن کیا ہوا کہ دمشق کی راہ پر وہ اپنے گھوڑے سے گرا ہے، وہاں نور چمکا، یسوع کے ساتھ اس کا جو ہے انکاؤنٹر ہوا ہے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے ادھر، اور لکھا ہے جب وہ اٹھا، وہ گر گیا اپنے گھوڑے سے، اور جب وہ اٹھا تو لکھا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ نابینا ہو چکا تھا، بلائنڈ ہو چکا تھا، اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور وہ شخص 3 دن سے دعا اور روزے میں تھا۔ کون سا شخص؟ ساؤل۔ کیا نام تھا اس کا؟ ساؤل، جو بعد میں پولوس بن گیا۔ ساؤل جب کلیسیا کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہا تھا، جب وہ ساؤل تھا، تب وہ گھوڑے سے گرا اور اندھا ہو گیا، لیکن وہ دعا میں ٹھہرا، روزہ رکھا ہوا تھا اس نے، اور خدا اس کو ویژن دے رہا، اندھے کو۔ یہ آنکھیں بے شک کچھ بھی نہ نظر آئے، لیکن جو روحانی آنکھیں اس سے آپ کو ضرور دیکھنا ہے۔ ان آنکھوں کی خیر ہے، ان آنکھوں سے وہ اندھا ہو چکا ہے، وہ واقعی فزیکلی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اسپرچولی وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص آیا ہے، اس کا نام بھی اس کو پتا ہے، حنانیہ نام ہے، اس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے اور دعا کی ہے حنانیہ نے، اور ساؤل بینا ہو گیا۔ یہ دیکھ رہا ہے وہ۔ یہ اس نے کب دیکھا؟ جب وہ دعا کر رہا تھا۔ کب دیکھا اس نے یہ ساؤل نے؟ جب وہ دعا کر رہا تھا۔ 3 دن سے وہ روزے میں ہے، دعا میں ہے، اور بائبل کہتی ہے حنانیہ کو بھی خدا نے رویا میں اس سے کلام کیا کہ جا کر ساؤل پر دعا کر اور وہ بینا ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہا نہیں وہ تو بڑا خطرناک شخص ہے۔ خداوند کہہ رہا ہے کہ اب نہیں ہے، اب میں نے اس کے اندر کا جو زہر کڑواہٹ ہے نا مار دی، ختم کر دیا، اب وہ ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے، اس کی نیچر ہی بدل دی ہے میں نے۔ خدا کہہ رہا ہے جا اس کے پاس، اور حنانیہ کو بھی خدا رویا میں یہ بتا رہا ہے۔ اگر آج کلیسیا ایماندار دعا کرنے والے ہیں،
اگر دعا گو ہیں تو آپ کو بھی خدا ویژن کے ذریعہ سے، رویا کے ذریعہ سے آپ کے ساتھ ہم کلام ہوگا، آپ کو ایسی شخصیتوں کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں بتائے گا جن کو ضرورت ہے خداوند کی، اور آپ ان تک جائیں گے اور ان کو جیزس کے پاس لے کر آئیں گے۔ یہ ضروری ہے۔ دیکھیے گا میرے ساتھ افسیوں پہلا باب، اس کی غالباً 17ویں آیت۔ افسیوں پہلا باب 17ویں آیت سے لکھا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں، تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید ہے اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ رسول بھی اس بات کو بتا رہا ہے کہ جو روشنی ہے، یہاں پر روشنی کا ذکر آیا ہے، تاکہ لکھا ہے تمہیں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے، تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ جب روشنی نہیں ہوتی ہے نا تو پھر اندھا پن ہوتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ حکمت اور یہ مکاشفات جو ہیں، یہ اسپرٹ جو ہے، یہ آپ کو خدا سے مل سکتی ہے، اور یہ دعا کے ذریعہ سے ہے۔ جب کلیسیا دعا میں ٹھہرتی ہے، جب کلیسیا دعا کرنے والی ہوتی ہے، اگر آپ کی پرسنل پریئر، اگر آپ کی چرچ پریئر اتنی پاورفل نہیں ہے، جماعتی دعا یا انفرادی دعا اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، تو آپ کی روحانی آنکھیں بند ہیں، آپ روحانی طور پر اندھے ہیں۔ اور جتنے لوگ روحانی اندھے ہیں وہ کبھی بھی خدا کے سپر نیچرل کام کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس کے میریکلز کو نہیں دیکھ سکتے، اس کی بلیسنگز کو نہیں لے سکتے۔ ہمیں یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے اسپرچولی جو ہے وہ دیکھنے والا بننا ہے، بلائنڈ نہیں ہونا۔ ہمیں ویژن رکھنی ہے، ہمیں دیکھنے والا بننا ہے، بینا ہونا ہے، تاکہ ہم خدا کی میریکلز اور اس کی قوت کو لے سکیں۔ اور جب روشنی آتی ہے تو پھر ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ جب تک حکمت کا جو مکاشفہ یہاں پر 17ویں آیت میں لکھا، تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے۔ آج جو بڑا پرابلم ہے، کلیسیا بلائنڈ ہے، ایماندار بلائنڈ ہے، اس کی مین ریزن جو ہے وہ لوگوں کے پاس اس کی حکمت کا مکاشفہ نہیں ہے۔ بلائنڈ ہے ٹوٹلی، بیسیکلی لوگ خدا کو نہیں جانتے۔ جو لوگ خدا سے واقف ہیں، جو لوگ اپنے خدا کو جانتے ہیں، وہ حکمت کے اس مکاشفے کو اس اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، اور ان کے اندر روشنی ہے۔ اور جو روشنی ہے، جب آپ کے یہاں روشنی موجود ہوگی تو تب آپ ان آنکھوں سے دیکھ سکو گے۔ اکثر ڈاکٹر کے پاس لوگ جاتے ہیں جن کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، جب ڈاکٹر چیک کرتا تو وہ کہتا ہے اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو چکی ہے۔ اصل میں یہ جو کچھ آپ کے آئی بالز جو اس سے آپ دیکھتے ہو نا، بیسیکلی یہ تو ایک ویو کو جو ہے نا وہ دیکھتی ہے، لیکن جو لائٹ ہے پیچھے جب اس کو وہ ریفلیکٹ کرتی ہے تو آپ کو نظر آتا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ ان آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھتے ضرور ہیں، آپ بند کر لیں گے نظر نہیں آئے گا، جب کھولتے ہیں تو جو پیچھے روشنی ہے اس کے باعث جب یہ ریفلیکشن ہوتی ہے تو تب یہ آپ کو ویو جو ہے وہ کلیئر ہوتا ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں دیکھ سکتا ہوں۔ جب روشنی ختم ہو جائے تو بے شک آنکھیں کھلی بھی ہوں، ایک اندھا بس وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے روشنی نہیں ہے، اس کو کھلی آنکھوں سے بھی کچھ نظر نہیں آتا، اس کو اندھا کہتے ہیں، اس کو بلائنڈ کہتے ہیں۔ تو ہمیں خدا کا کلام یہ بتا رہا ہے تاکہ دل کی آنکھیں جو ہیں وہ روشن ہو جائیں۔ جب روشنی آپ کے اندر ہوگی، خدا کی پہچان کا الہی مکاشفہ آپ کی زندگی کے اندر ہوگا، حکمت آپ کے اندر ہوگی، تو آنکھیں دل کی روشن ہو جائیں گی اور آپ کو کلیئرلی نظر آئے گا۔
آپ واضح طور پر دیکھ سکیں گے. سو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے موجودہ دور میں کلیسیا کا. کلیسیا سے، ایمانداروں سے ابلیس نے ویژن کو چھین لیا، اور یہ بے ایمانی کے سبب سے ہے. جب آپ کے اندر روشنی نہیں تو رسول کہتا ہے کہ جان کے خدا نے دنیا کے لوگوں کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے تاکہ وہ خدا کو نہ دیکھ سکے. وہ اس حکمت کے مکاشفے کو نہیں جانتے، وہ خدا کو نہیں پہچانتے، ان کو نہیں پتا ریئل گاڈ کا. وہ حقیقی خدا کے بارے میں بالکل لا علم ہے، اور جب ان کی آنکھیں ہی اندھی ہیں، وہ دیکھ ہی نہیں سکتے، تو پھر جو دیکھ نہیں سکتا وہ خدا سے کچھ بھی نہیں لے سکتا، اور جو رویا نہیں رکھتا وہ بے ایمانوں میں شمار کیا جاتا ہے. اور بے ایمان کے لیے کوئی بلیسنگ نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے. ویژن رکھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ایمان ہے. ویژن آپ کے ایمان سے بلونگ کرتی ہے، یا آپ کا ایمان آپ کی ویژن سے بلونگ کرتا ہے. اور جب آپ ویژن رکھنے والے لوگ ہوں گے، ایماندار لوگ ہوں گے، ایمان رکھنے والے لوگ ہوں گے، پھر آپ کے لیے سب کچھ پاسبل ہوگا. یسوع نے کہا ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے، میریکلز بلیورز کے درمیان ہوں گے جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان لانے والے لوگ ہیں. اور ایمان لانے والے، ایمان رکھنے والے وہی لوگ ہیں جن کے پاس ویژن ہے. ابلیس نے عقلوں کو اندھا کیا ہوا ہے. وہ بہت بڑا ایک روبر ہے، اس نے روبری کی ہے، اس نے یہ ڈاکہ مارا ہے، یہ لوٹ لیا کلیسیا کو، کہ اس نے کلیسیا سے ویژن کو چھین لیا. جس کو دیکھو گوسپس، جس کو دیکھو فضول باتیں، جس کو دیکھو وہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. آج کل تو لوگوں کے پاس وقت ضائع کرنے کے لیے سب سے اچھی چیز موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اور لوگ اچھے سے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. یہاں تک ابلیس نے لوگوں کو مطمئن کر دیا ہوا ہے آپ کو چرچ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس موبائل ہے، نیٹ پہ ہی کلام سن لو، فلانے کا بھی، فلاں کا بھی، فلاں کا بھی گیت سن لو. بس لوگوں کو جو اچھا لگتا ہے وہ سننے لگ جاتے ہیں، اور پھر گیت سنتے سنتے وہ دنیا کے ماحول میں بھی غرق ہو جاتے ہیں، اور دن کب چڑھتا ہے اور کب ڈھلتا ہے ان کو کچھ پتا نہیں چلتا. آج کیا ڈیٹ ہے ان کو نہیں پتا، آج کون سا دن ہے ان کو نہیں پتا. ان کو یہ پتا ہے کہ میرا پیکج ہے یا نہیں ہے، یہ ان کو پتا ہے. ختم ہونے والا یہ بھی پتا ہے، نیا پیکج لگانا ہے یہ بھی پتا ہے، سارا کچھ پتا ہے. اگر نہیں پتا تو ان کو یہ نہیں پتا کہ ابلیس نے ہم سے کیا چھینا ہے. کلیسیا جب دعا کرتی ہے، ایماندار جب دعا کرتے ہیں تو خدا ان کو ویژن دیتا ہے. پطرس 4 پہروں میں تھا، قید تھا، بیڑیوں سے بندھا ہوا تھا، اور قید خانہ کے فرش پر آرام سے وہ لیٹا ہوا تھا، سویا ہوا تھا. اور کلیسیا کیا کر رہی تھی؟ بدلو جان دعا کر رہی تھی. انٹرنیٹ پہ نہیں تھی، کوئی گورا نہیں ڈھونڈ رہی تھی، وہ کسی اور کام میں، وہ ڈرامے فلموں میں مگن نہیں تھی. کلیسیا بدلو جان دعا کر رہی تھی، اور خدا نے قید خانہ کے سارے دروازے کھول دیے، اور پطرس کی بیڑیاں زنجیریں کھول دی، اور فرشتہ آ کر اس کو کہہ رہا ہے اٹھو اور نکل جائے یہاں سے، تو آزاد ہے. اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کوئی رویا دیکھ رہا ہوں. جب کلیسیا دعا کرنے والی ہوتی ہے نا، تو پھر کلیسیا کے ذریعہ سے خدا بڑے بڑے میریکلز کرتا ہے. جب ہم صرف سونے پر زور دیتے ہیں، آرام طلبی آج کلیسیا میں بہت زیادہ آ گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب جو ہے یہ بڑا ٹف صوبہ ہے، بہت ہارڈ، یہ میں سمجھتا ہوں صوبہ ہے، جس میں یہ میدانی علاقہ ہے، اس میں سردی میں سخت سردی اور گرمی میں سخت گرمی پڑتی ہے. یہاں طوفان بھی آتے ہیں، آندھیاں بھی آتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسیحی جب ان کو فیس کرتا ہے، دیکھتا ہے، اور ان میں بھی وہ ثابت قدم رہتا ہے، تو یہ ایک بڑی بابرکت بات ہے. ہم گرمیوں میں بھی ہتھیار پھینک دیتے ہیں، اور سب سے پہلا جو کام ہم کرتے ہیں چرچ چھوڑتے ہیں، رفاقت چھوڑتے ہیں. اور ٹھنڈ میں بھی جو ہم پہلا کام کرتے ہیں وہ چرچ چھوڑتے ہیں، رفاقت چھوڑتے ہیں، اور یہ نقصان دہ چیز ہے.
ابلیس یہی چاہتا ہے، وہ حالات کے ذریعہ، سرکمسٹانسز کے ذریعہ سے، ویدر کے ذریعہ سے اور چیزوں کے ذریعہ سے بھی وہ کام کرنا جانتا ہے۔ جب یسوع ایک بڑا معجزہ کرنے کے لیے گراسینیوں کے علاقہ میں جا رہا تھا، جہاں پر ایک شخص کئی دنوں سے بدرو گرفتہ تھا، ننگا پھرتا تھا، اپنے آپ کو پتھروں سے زخمی کرتا تھا، زنجیروں بیڑیوں کو توڑ دیتا تھا، تند مزاج تھا، بڑی بری حالت میں تھا، اس کے اندر لشکر تھا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی تعداد اپنے ایک میسیج میں، کم از کم 2000 سے لے کر 6000 تک۔ تو آپ سوچ لیں کہ جس بندے کے اندر اتنا بڑا لشکر ہو، ایک اکیلے آدمی کے اندر، اس کی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ اور جیزس سے ایک بہت بڑا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہ جھیل میں سے گزر کر جانا تھا، تو ابلیس نے کیا کیا، جھیل میں انسپیکٹڈ، یہ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کہ جھیل کے اندر اتنا بڑا طوفان آئے گا، اور وہ لوگ جو آلریڈی سوئمر ہیں، یوحنا، پطرس، اندریاس، جو پہلے سے ہی تیراک ہے، تیرنا جانتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہلاک ہو رہے ہیں، ہم مر جائیں گے۔ ایسا طوفان وہاں پر لے کر آیا ہے ابلیس، لیکن یسوع نے ہوا اور پانی کو بھی ڈانٹ دیا اور وہ ساکت ہو گئے، تھم گئے۔ ویدر کے پیچھے ایسے بھی جو حالات ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بھی بعض دفعہ ابلیس اپنی پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن ہمیں یسوع کی پاور اور طاقت کے ساتھ ان چیزوں کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور وہ آپ کے سامنے اس کی طاقتیں ڈھیر ہو جائیں گی، زیر ہو جائیں گی، بیٹھ جائیں گی، تھم جائیں گی۔ ہمیں ہمیشہ ایمان میں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کے پاس ویژن ہوگی۔ یسوع کو نظر آ رہا ہے کہاں پر کون تڑپ رہا ہے، یسوع کو معلوم ہے کہ اس شخص کو رہائی کی ضرورت ہے، یسوع جانتا ہے کہ اس کے اندر لشکر ہے، یسوع جانتا ہے کہ کب سے ابلیس نے اس کو اس حالت میں رکھا ہے، یسوع جانتا ہے کہ کب سے وہ شخص جکڑا ہوا ہے، اور یسوع آزاد کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کو، اور ابلیس نہیں چاہتا، وہ راستے میں بڑے بڑے طوفان لا رہا ہے۔ آپ کے پاس اگر ویژن ہے تو آپ کو طوفانوں کے اس پار، آپ کو گراسینیوں کے علاقہ میں، آپ کو ایسی سرحدوں کے اندر، آپ کو لوگ سلیوز، آپ کو قیدی، آپ کو جکڑے ہوئے، آپ کو بدرو گرفتہ، آپ کو گناہ میں گرے ہوئے لوگ، ایسے لوگ جو مایوسی کی دلدل میں، نا امیدی کی دلدل میں ہیں، آپ کو روحانی آنکھوں سے وہ نظر آئیں گے جو لوگوں کو نظر نہیں آتے، اور آپ ان کی مدد کے لیے وہاں پہنچیں گے۔ پطرس دعا کر رہا تھا، بے خود ہو گیا، اور اس کو بھی ویژن میں نظر آ رہا ہے، خدا ایک اس کو پلان دے رہا ہے، ایک چادر کی مانند کوئی چیز آسمان سے اتر رہی ہے، اور اس کے اوپر ایسے حلال اور حرام تمام ہی جانور اس کے اوپر موجود ہیں، اور خدا کہہ رہا ہے کہ اٹھ اور ان کو ذبح کر اور کھا، اور وہ کہتا ہے میں نے تو کبھی حرام نہیں کھایا، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ جس کو خدا نے حلال قرار دیا ہے، جائز قرار دیا ہے، اٹھ اس کو کھا۔ یعنی یہ ویژن جو تھی، یہ غیر اقوام کے لیے تھی، یہ کلام صرف یہودیوں کے لیے نہیں تھا بلکہ یونانیوں کے لیے بھی تھا، اور ساری دنیا کے لیے یہ کلام ہے، اور سامریوں کے لیے، اور دنیا کی انتہا تک سبھی نیشنز کے لیے، امتوں قوموں کے لیے ہے۔ اور خدا رویا میں پطرس کو کہہ رہا ہے کہ یہ کلام صرف کسی ایک خاص قوم کے لیے، اسپیسیفک کسی نیشن کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ساری دنیا کے لیے، all the world، یہ ساری دنیا کے لیے، یہ عالمگیر، انٹرنیشنل، یہ یونیورسل ایک یہ میسج ہے، پیغام ہے، خوشخبری ہے، نجات ساری دنیا کے لیے ہے۔ اور خداوند پطرس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری نیشنز کے لیے اب یہ عام پیغام ہے کہ اس میں کرنیلیس جو غیر قوم سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی آ سکتا ہے، یہودیوں کے لیے بھی ہے، اور غیر یہودیوں کے لیے بھی، تمام قوموں امتوں کے لیے ہے۔ اور یہ ویژن کے ذریعہ خدا اپنا پلان اس کو دے رہا ہے، ویژنز کے ذریعہ خدا بتا رہا ہے، کیونکہ یہ خدا کا ایک بہت بڑا ریسورس ہے، یہ ایک طریقہ ہے، یہ سورس ہے جس سے خدا آپ کو آگاہی دیتا ہے اور اپنے پلان میں آپ کو شامل کرتا ہے۔ خدا کا جو اول منصوبہ ہے ساری دنیا کے لیے، وہ نجات کا منصوبہ ہے۔ خدا ساری دنیا کو نجات دینا چاہتا ہے، اور وہ ہمیں اس مشنری کام میں، اپنے اس پلان میں، اس منصوبہ میں شامل کرتا ہے۔ تو جب ہم اس کے اس ارادہ میں، منصوبہ میں، پلان میں شامل ہو گئے ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ ہمارے پاس ویژن ہو۔ ابلیس اس کو چھین چکا ہے، لوٹ چکا ہے،
چرا چکا ہے، ڈاکہ مار چکا ہے، لیکن ہم اس کو دوبارہ سے لے سکتے ہیں، کیونکہ خدا کلیسیا کو دوبارہ سے ویژن دینا چاہتا ہے، اس ویژن کو بحال کرنا چاہتا ہے، اور ایماندار اس کو لے سکتے ہیں۔ آج اسی لیے نجات کا کام نہیں ہو رہا، آج اسی لیے ترقی نہیں ہو رہی، آج اسی لیے کلیسیا نہیں بڑھ رہی، آج اسی لیے خالص لوگ نہیں آپ کو مل رہے، کیونکہ ان کے پاس ویژن نہیں ہے۔ اگر آج کلیسیا کے پاس، اگر آج ایمانداروں کے پاس ویژن ہو، آپ کو لوگ بھی ملیں گے، لوگ مخلص بھی ہوں گے، لوگ مضبوط بھی بنیں گے، کلیسیا بھی ترقی کرے گی، اور ابلیس جو ہے وہ ہر روز روئے گا، ہر روز ماتم کرے گا، کیونکہ ہر روز ابلیس کے ہاتھ اور شکنجے سے لوگ نکل کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ اس نے یہ بہت بڑا لاس کیا کلیسیا کا، اور اسی لیے جہنم بھرتا جا رہا ہے، کیونکہ لوگ بچ نہیں رہے، لوگوں تک ایماندار پہنچ نہیں رہے، لوگوں تک خدا کا کلام پہنچ نہیں رہا، لوگ اپنی من موج زندگی میں لگے ہوئے ہیں، موجے مار رہے ہیں، ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اور مطمئن ہیں جس لائف میں بھی وہ ہیں۔ ہمیں ایمانداروں کو سٹرگل کرنی ہے، اور ویژن کو دوبارہ کلیسیا میں لینا ہے، تاکہ کلیسیا رویا دیکھنے والی ہو، اور جب کلیسیا رویا دیکھنے والی ہوگی، یہ ایمان میں چلنے والی ہوگی، اور جب یہ ایمان میں چلے گی تو تمام ان برکات کو، نعمتوں کو زندگی میں ریسیو کرے گی جو خدا دینا چاہتا ہے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں گے اور زندہ خدا کی ہم شکر گزاری کریں گے اس خوبصورت پیغام کے لیے جو خدا نے مجھے اور آپ کو دیا۔ ہاللیلویہ۔